बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये पहली खबर जो है ये सबसे बड़ी खबर है, मुझे इसकी आज कंफर्मेशन हुई है। और ये वो लोग हैं जो ज़्यादा अपनी खबरों के हवाले से मशहूरी नहीं करते और चीज़ें नहीं बताते कि एक्चुअली इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ये बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको सामने दिखाई भी नहीं देते, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। यानी साजिद तारड़ आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बहुत तंग है। ये अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इनके पीछे इस चक्कर में लगा हुआ था। तो पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाए बहरूपिया, उसके पीछे सारे लग जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये पागलपन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में है, उन्होंने इसको जहाज समझ लिया कि इमरान खान साहब की मदद करनी है। तो अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। वो ये है कि 26 तारीख को जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ था ना, तो उसी दिन, क्योंकि अमेरिका में दिन बाद में आता है, पाकिस्तान में पहले आता है, यहाँ बहुत कुछ 10-12 घंटों का फ़र्क है, बहुत लंबा टाइम गुजरता है, फिर अमेरिका में वो वाला वक्त आता है। तो जब यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका में एक्टिविटी शुरू हो गई थी। और पाकिस्तान में जो कुछ भी डी चौक में हुआ 26 तारीख को, जब अमेरिका में वो वक्त आया 26 तारीख का, उसके बाद तो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन उसी रोज़ हंगामी तौर पर रिपब्लिकन्स, जो पार्टी अब इलेक्शन जीती है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिले और तफसीली मुलाकात में उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसके बाद अगले 48 से 72 घंटों में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, उनके साथ रिचर्ड ग्रेनल की भी मुलाकातें हुई, वो भी अंगेज हो गया और वो अब तक पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और मैं क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जी हमारी जो 26 नवंबर को यहाँ पे जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ था, हमने रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका की जो आने वाली इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनको हमने सब कुछ बता दिया था। रिचर्ड ग्रेनल उन्हीं दिनों में एक्टिवेट हुआ था। अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बड़ी खबर है और इसकी कंफर्मेशन है, और हुकूमत के लिए परेशान होने की बात इसलिए है कि रिचर्ड ग्रेनल ने अब तक जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कहा है वो इनफरादी हैसियत में नहीं किया। उनके कहने का अंदाज अपना हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रिचर्ड कर रहे हैं ये वो इनफरादी हैसियत में नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यहां पे ये बता देता हूं कि जो कोई भी इसे एक इनफरादी या एक आदमी का फेल समझने की गलती कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे बाज़ औक़ात कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं ना कि अब मैं बिल्ली को नज़र नहीं आऊँगा, वो मुझे खाएगी कैसे, और बिल्ली उसे खा जाती है। तो ये वही मामला है कि रिचर्ड ग्रेनल अकेला नहीं है, ना ये उसकी अकेले की पॉलिसी है, बल्कि ये मामला रिपब्लिकन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने रखा गया था और उन्होंने उसूली तौर पे पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने का फैसला किया था। स्पेशली ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से अब इस पे जो है वो हुकूमत बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि उन्होंने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। इस बयानिए को मैं वन लाइनर में आपको अगर समझाऊं तो वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बाहर से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दबाव आएगा तो पाकिस्तानी हुकूमत उसको करार देगी पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला। मिसाल के तौर पे मुझे गायब कर दिया गया, किसी और सहाफ़ी को खुदा न खास्ता गायब कर दिया गया, किसी शख्स के ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया गया, लोगों को गोलियां खुदा न खास्ता मार दी गई, या कोई भी जुल्म और जबर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जब भी करेगी तो बाहर से दुनिया से जब भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत अब ये करेगी, देखिए जी हमारे एटमी असासे खतरे में पड़ गए, देखिए जी हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन्होंने अब एक नया फार्मूला अपनाया है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो ये नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बताया, कभी नहीं जाती। वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली कभी नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है वो अब ये करेगी कि जब भी कोई इंसानी हकूक़ की बात करेगा, जब भी कोई जबर फस्तायत जुल्म की बात करेगा, जब भी कोई जबरी गुमशुदगियों की और बाकी चीज़ों की बात करेगा, तो इसको फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कौमी सलामती का मसला बनाएगी। देखें, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बैरूनी मुदाखलत हो रही है। इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक आलमी मसला होता है, एक आलमी अलमिया होता है, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ पूरी दुनिया में उठा सकता है। हाँ, हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को बदलना, अपनी मर्जी के बंदे लाना, किसी मुल्क के अंदर अड्डे छीन लेना, ड्रोन हमले उस मुल्क के अंदर होना,
اس ملک کے اندر ایسے آپریشنز ہونا جس سے اس ملک کے امن و امان کو خطرہ ہو رہا ہو، یا اس ملک کی پالیسیز کو بنانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مداخلت ہے اس ملک کے اندرونی معاملات کے اندر، جیسا کہ وہ سائفر والا معاملہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ اب یہ انسانی حقوق والے معاملے کو ایسے استعمال کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، ایاز صادق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں یہاں پہ پہلے ہی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، یہ بھی کیونکہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے نا، تو بیانیہ انہوں نے بنایا ملک پر پابندیوں کی حمایت کرنے والے پاکستانی نہیں ہیں۔ ایک تو ایاز صادق صاحب، پاکستان میں کسی نے بھی ان جو پابندیاں لگی ہیں ان کی حمایت نہیں کی، صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور پہلے منٹ سے کی، یعنی انہوں نے سوچا بھی نہیں، انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کر دی، جو جہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہیں سے مخالفت کر دی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی ہیں مسائلوں کے حوالے سے، اس پہ بطور پولیٹیکل پارٹی اگر کسی نے مذمت کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ اب ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پابندیوں کی حمایت کرنے والے پاکستانی نہیں ہیں۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پابندیوں پر خاموش رہے ہیں، کیا وہ محب وطن پاکستانی ہیں؟ نواز شریف ان پابندیوں پہ چپ، شہباز شریف ان پابندیوں پہ چپ، اسحاق ڈار ان پابندیوں پہ چپ، حمزہ شہباز ان پابندیوں پہ چپ، مریم نواز ان پابندیوں پہ چپ، کیپٹن صفدر ان پابندیوں پہ چپ، پی ایم ایل این کی ساری قیادت زیادہ تر وہ ان پابندیوں پہ چپ۔ تو کیا یہ چپ رہنے والے، جب پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو لوگ خاموش رہ رہے ہیں، کیا وہ محب وطن پاکستانی ہیں، یا وہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں جو ان پابندیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ یہ بات میں نے سوال میں سے اٹھایا، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سوچے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا تجربہ کیا ہے، مزہ تو بہت آ رہا ہوگا انہیں۔ ایک ناظرین اور خبر ہے، اور یہ ایک باریک واردات ہے جو میں نے پکڑی ہے۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے امیر ہیں، میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے، لیکن انہوں نے غالباً اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس وقت دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں، پاکستان سب جانتے ہیں پاکستانی، کہ جب بھی امریکہ میں کوئی بھی حکومت آئے، چاہے وہ ٹرمپ کی ہو، جو بائیڈن کی ہو، اوباما کی ہو، بش کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ ہمیشہ پرو اسرائیل ہی ہوگی۔ اسرائیل کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، بڑی محنت ہے، امریکہ میں انہوں نے بڑی لابنگ کی ہوئی ہے، تو جو بھی حکومت امریکہ میں آئے گی وہ اسرائیل کے پرو ہوگی، یعنی وہ اسرائیل سے محبت کرنے والی ہوگی، جو بھی آئے گی۔ ایسی کوئی حکومت میں نے دیکھی نہیں جو اسرائیل کے ساتھ پیار نہیں کرتی امریکہ کی، تو لازماً جو اب حکومت آ رہی ہے وہ بھی پیار ہی کرے گی ان سے، جو پہلے تھی وہ بھی پیار ہی کرے گی۔ تو یہ پیکیج جو پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، اب اس کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ عمران خان سے اس موقع پر اسرائیل کے خلاف بیانات دلوائے جائیں، حالانکہ وہ جیل کے اندر بند ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی جیل سے اعلان کریں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی آج جیل سے اعلان کریں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے۔ اب سوال میرا یہ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے یہ ڈیمانڈ تو ڈال دی، آپ نے سوچا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ ڈلوائی کیوں آپ سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں، کیا انہوں نے کبھی زندگی میں کہا کہ میں اسرائیل کو مانتا ہوں اور فلسطین کو نہیں مانتا؟ کیا پاکستان میں کسی اور لیڈر نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اتنی آواز اٹھائی جتنی عمران خان نے اٹھائی؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ عمران خان نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے۔ موجودہ حکومت کے وفادار جو ہیں وہ اسرائیل میں جاتے ہیں اپنا وفد لے کر، حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں حافظ نعیم الرحمان ان سے نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل پہ بات کرو۔ کتنی باریک واردات ہے، دیکھیں آپ، جو حکومت کے اندر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاتے ہیں اسرائیل کے اندر، ان کے وفادار لوگ اسرائیل کے اندر اپنا وفد لے کر بھی جاتے ہیں، ان کو حافظ نعیم الرحمان نہیں کہہ رہے کہ تم کہو کہ تم اسرائیل کو نہیں مانتے۔ وہ جو آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو بار بار یہ بات کرتا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کہہ۔ وجہ کیا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب حق کے ساتھ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ جب اسرائیل کے لیے، جب فلسطینیوں کے لیے مظاہرہ ہوا اسلام آباد میں، اور جو ظلم اور جبر ہوا مشتاق احمد صاحب کے اوپر، وہاں کہاں تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ انہوں نے تو ساتھ نہیں دیا ان کا، انہوں نے تو اپنی سیاست کی۔ تو اب یہ باریک واردات اس لیے ڈلوائی جا رہی ہے کہ پاکستان کا موجودہ رجیم امریکہ کو یہ قائل کرنا چاہتا ہے جی ہم آپ کے لیے کر گزریں گے جو آپ کہیں گے۔ یہ عمران خان نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس طرح کی باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں، اور عمران خان ویسے بھی نہیں کرے گا، عمران خان ویسے بھی نہیں کرے گا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ ایک باریک واردات ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو ڈالی گئی ہے اور ڈلوائی گئی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی سے گارنٹیاں مانگو
جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی گارنٹی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ایک شادی چل رہی ہے اور نواز شریف کے پوتے کی، اور شہباز شریف کے بھی پوتے ہی لگے۔ میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں، سب کے منہ ہی اترے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نواز شریف کا منہ دیکھ لیں، شہباز شریف کا منہ دیکھ لیں، پوتے کی شادی خوش ہو جاؤ۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ بیچارے بہت بدمزہ ہو گئے، انہوں نے اپنی ساری مقبولیت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ اب لوگ ان سے پیار ہی نہیں کرتے۔ یعنی اپنی شادی اور ایسے تہوار ہوتے ہیں جن میں سب لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نواز شریف کی تصویریں نکال کر دیکھیں تو حالت یہ ہو گئی ہے ان کی کہ وہ ان کے چہرے پہ خوشی نظر ہی نہیں آ رہی۔ شادی کے اندر بھی وہ گواچی گاں کی طرح اداس پھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی پارٹی کی وہ حالت کر دی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اپنے کونسلرز کو بھی الیکشن نہیں جتوا سکتے۔ ایسا بیڑا غرق کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی بیٹی نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا۔ اور یہ کیونکہ گھر کی پارٹی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی ہم جو مرضی کریں۔ باقی جو بیچارے پارٹی کے اندر خون دے دے کے، جانیں مار مار کے، ڈنڈے کھا کھا کے، جن لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، جو لوگ تھک گئے پارٹی کا ساتھ دے دے کے، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ ایک گھر کی جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مطالبہ اور ایک خواہش کا اظہار کیا کہ نواز، زرداری اور عمران خان ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں لوگ بیٹھ جائیں اور باقی لوگ بھی بیٹھ جائیں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں، فضل الرحمان کو بھی لے لیں، ساری پولیٹیکل قیادت بیٹھ جائے، جتنے بھی برے ہیں بھائی، سیاستدان تو ہے نا، عوام کا ووٹ تو ملتا ہے نا، چلے کسی کو 10 ووٹ بھی ملتے ہیں، کیونکہ 10 بندے تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بند کمرے کے اندر فیصلہ کیا اور پیل دیا پکڑ کے، یہ تو نہیں ہے نا۔ سیاستدان ہے تو بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھی ہم آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر سے کردار زیرو کر رہے ہیں، آج کے بعد فوج کا ہم نے سیاست میں کردار ہونے ہی نہیں دینا۔ اس بات کو پوری طرح سے اگر یہ لوگ کلیئر کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوگی۔ لیکن یہ سارے اکٹھے ہوں گے کیسے؟ دیکھیں نا، اس وقت ان کے پاس چوری کا مال ہے، زرداری صاحب کے پاس بھی اور نواز شریف صاحب کے پاس بھی۔ اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، جو ان کی بہت پرانی اور بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر کے اپنی عزت کو بڑھائیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کی پبلک میں بہت عزت ہے، اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے، اور یہ ٹکے ٹوکری ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انہیں کم سے کم وہ چوری کا مال لوٹا دینا چاہیے فوراً۔ یعنی جو جعلی مینڈیٹ لیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، شہباز شریف سے کہیں جی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، مریم نواز سے کہیں جی یہ جعلی حکومت چھوڑ دو، زرداری صاحب اپنا صدارت کا جو جعلی عہدہ ان کو جعلی سیٹوں کے ساتھ ملا ہوا وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جعلی حکومتیں ختم کرنے کے بعد عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نو کر دیں۔ 70 دن کیا 70 گھنٹے کیا، یہ تو 70 منٹ کا کام ہے، چیزیں تو سب کو پتہ کرنی کیا ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نو کر دیں، اس کو بہتر کر دیں فوری طور پہ سارے مل کر، جو باقی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں ان سب کو ٹھیک کر دیں، پاکستان میں نئے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اعلان کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دھکا دے کے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں، آئین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیں، پاکستان میں رول آف لا کو امپلیمنٹ کر دیں، پاکستان کے اندر احتساب کا ایک بہتر نظام بنا دیں تاکہ آئندہ جو بھی غلط کرے گا وہ پکڑا جائے گا، معیشت کی ایک پالیسی بنا دیں کہ جناب اس کے اوپر سارے چلیں گے اور اس کے اوپر سیاست کوئی نہیں کرے گا، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کودے گی تو سارے رل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ سارا کچھ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے نا چوری والا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ وزیر اطلاعات سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا غلام نہیں بنایا۔ یعنی جو اگر وزراء کے اندر اگر آپ جوتے پالش کا مقابلہ دیکھیں تو سب سے بہترین زبردست انفارمیشن منسٹر نے کی ہیں، کیونکہ 3 بڑے ایلیگیشنز ڈی جی آئی ایس پی آر نے لگائے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، جن کے اوپر بڑا رولا پڑا تھا۔ نمبر 1، ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس کے اوپر آواز اٹھائی تھی۔ نمبر 2، جو گولیاں چلائی گئیں وہ مظاہرین پہ ڈال دیا کہ انہوں نے چلائی تھیں۔ نمبر 3، انہوں نے کہا جی تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب ضد کر کے لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اب ان میں سے دیکھیں 2 معاملات تو بڑے کھل گئے۔ یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ یہ تو ایسا کھل گیا کہ اس کے اوپر پہلے ذرا رکے نا، ذرا ٹی ٹی پی والے معاملے میں خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ ہے، وہ آپ کو اس کے فوراً بعد کو میں بتاتا ہوں، وہ کھل گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا گولیاں چلانے والا، سارے ثبوت لوگ سامنے لا کر انہوں نے رکھ دیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اب گورننس خیبر پختونخوا کا معاملہ، اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کر دیا عطا تارڑ نے۔
عطا تارڑ نے وائٹ پیپر جاری کیا. میرے خیال میں مجھے سننے کی آپ کو ضرورت نہیں, اب طارق متین صاحب کا وی لاگ نکالیں, انہوں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم ہی کر دیا ہے. میں نے وہ سنا ہے, انہوں نے کمال ریسرچ کر کے اڑا کے رکھ دیا ہے سارا کا سارا وائٹ پیپر جو عطا تارڑ لے کر آئے تھے. لیکن اس وقت اگر بدترین کارکردگی کہیں پہ ہے پاکستان میں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب حکومت کی ہے, جنہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں. ایون کشمیر کے اندر بھی جو وزیر اعظم لائے وہ ایک تحفہ, جس کو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ یہ کیا تحفہ لا کے بٹھا دیا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے بیچارے, تو اس نے بھی جو تباہی پھیری ہوئی ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر خود نہیں لا سکتی ان کے خلاف, تو یہ تو نکما پانی ہے نا. تحریک انصاف اس وقت وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہی ہے جو عمران خان کی وجہ سے پارٹی کو مل رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو, کام ہی نہیں کرنا. اب یہ رسپانسبلٹی جو پنجاب کے اندر جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی, ان کی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کو نہ صرف بے نقاب کریں بلکہ پورا ایک وائٹ پیپر جاری کریں سال کے اختتام پہ کہ جناب یہ بیڑا غرق انہوں نے اس ملک کا کر دیا اور اس صوبے کا انہوں نے کیا حال کر دیا. یعنی ہر چیز میں انہوں نے عمران خان کی نقل کرنی ہے. اب وہ کٹے بچے عمران خان صاحب کا, آپ کو یاد ہے نا ایک پروگرام تھا جس کا مریم نواز بہت اور مریم اورنگزیب اور باقی سارے بہت مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان گائیاں ویسے کیوں دیتا ہے لوگوں کو, اور یہ اس کے ساتھ معیشت کیا ٹھیک ہو جائے گی. تو اب مریم نواز نے بھی وہی پروگرام جو ہے وہ اپنا لیا ہے, اور اس پروگرام کے جو اشتہارات ہیں وہ چھپنا شروع ہو گئے. مریم نواز بھی اب گائیاں بانٹیں گی. عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے نا, اس کی ایک ایک چیز کو یہ مل کر اب آہستہ آہستہ فالو کر رہے ہیں. اچھا جی, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بدترین کارکردگی کے باوجود یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرے. وہ بتائیں کہ معیشت کا کیا کباڑہ کیا شہباز شریف نے, وہ بتائیں نا کہ گروتھ کہاں پہ چلی گئی, وہ بتائیں نا جی ڈی پی کے ساتھ کیا ہوا, وہ بتائیں نا پاکستان میں عام آدمی کی معیشت کا کیا ہوا, وہ بتائیں نا پاکستان کے اندر اس ایک سال کے اندر مہنگائی کتنی بڑی اور کس چیز کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا. پھر وہ تقابلی جائزہ کریں عمران خان کے دور کے ساتھ. تو وائٹ پیپر جاری کرنا ایکچولی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, لیکن یہاں ایک عجیب روایت ہے کہ حکومت اپوزیشن کی جماعت کے ایک صوبے کے اندر جو حکومت ہے اس کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کتنی اگریسو حکمت عملی ہے موجودہ حکومت کی, اور دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. حالانکہ کارکن ان کے بڑے تگڑے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر جواب بھی دیتے ہیں, لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر پائے. سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس سال ریمیٹنسز آئے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات بدترین تھے, زمینوں کی قیمتیں بالکل زمین پہ چلی گئیں, کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی تھی, تو اس لیے لوگوں نے زمینیں, بند ہونے والی فیکٹریاں اور بہت ساری چیزیں باہر سے پیسہ بھیج کر خریدی ہیں تاکہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم ان کو استعمال کر لیں گے. تو اس لیے ریمیٹنسز کچھ زیادہ آئے ہیں پاکستان میں, لیکن یہ سب عمران خان صاحب کی کال سے پہلے تھا. اب کال عمران خان صاحب کی اس ہفتے آئی ہے اور اسی ہفتے یہ سال ختم ہو گیا, تو اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر اب سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, دیکھیں یہ پتہ چلے گا جب جنوری کا پورا مہینہ اگر یہ کال رہتی ہے, عمران خان صاحب اس کو واپس نہیں لیتے, اور پورا مہینہ اگر یہ کال چلتی ہے تو پچھلے سال کے جنوری کے ڈیٹا کے ساتھ آپ اس سال کے ڈیٹا کو کمپیئر کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی کال کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بڑے آرام سے آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو کچھ اور کرنا بھی نہیں پڑے گا. عامر مغل صاحب نے ناظرین ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. عامر مغل صاحب نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی ہے, اور جو انہوں نے بات کی ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو رینجرز اور فوج کے جوانوں نے مارا ہے, فوج کے سنائپرز نے مارا ہے, اور محسن نقوی اور شہباز شریف کے حکم پر مارا ہے. آپ میری ایک گزارش مان لیں, 24 سے 27 نومبر کی پمز اور پولی کلینک اسپتال, جنا ایونیو اور بلو ایریا کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو آپ کو ملنی نہیں ہے, اور مبینہ طور پہ جو ویڈیوز بھی موجود ہیں شوکت بسرا صاحب کے پاس, اور میری اطلاع کے مطابق پارٹی کی قیادت نے شوکت بسرا صاحب سے وہ ویڈیوز مانگ بھی لی ہیں کہ ان کو محفوظ کیا جائے اس سے پہلے کہ ان کے پاس سے ادھر ادھر ہو جائے, اور ان لوگوں کو بھی محفوظ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ گھیرے میں ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ بیانات دیے, جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کتنی لاشیں دیکھیں پمز اسپتال میں, ان کے اپنے پیارے کو جو لایا گیا راشد کو, اسے گولی لگی تھی, اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور اس کی موت تازہ نہیں تھی, بہت پرانی تھی, اس کی لاش اکڑی ہوئی ان کو ملی ہے, اور انہوں نے کہا ایک بکسے کے اندر 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. حالانکہ اتنے سارے بکسے ہیں, کیا باقی بکسے خالی چھوڑے ہوئے تھے یا ان کے اندر سبزی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے؟ بھی لاشیں ہی رکھتے ہیں نا ان بکسوں کے اندر, یہ جو مردہ خانہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ایک
डब्बे में 3 लाशें होने का क्या मतलब है कि बाकी डब्बों के अंदर फिर जगह नहीं है? अगर बाकी डब्बों में जगह नहीं है तो फिर तो लाशें और भी होंगी वहां पे। और वो जो बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि उसने बहुत सारी लाशें देखी हैं। तो ये जो क्लेम आया ये बड़ा खौफनाक है। इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी ही इस सारे मामले को खोल सकती है। मेरी इत्तला के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई कैंपेन शुरू की है और मैंने आपको कहा था कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद नए साल में 2 चीज़ें होंगी। एक कांग्रेशनल मीटिंग होगी अमेरिका में और एक बरतानिया में पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग भी होगी, और इसी तरह कनाडा में भी होगी और बाकी यूरोपीय यूनियन में भी ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें 2 बड़े मुतालबात सामने आने वाले हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को कहा जाएगा कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएं 26 नवंबर को होने वाले कत्लेआम के हवाले से, और स्कॉटलैंड यार्ड से मुतालबा किया जा सकता है। यह मुतालबा हो सकता है कि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात करवाई जाए, जैसे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करवाई गई थी, और वो बताएं कि जनाब इस्लामाबाद के कत्लेआम को कैसे किया गया। सारी फुटेज देखें, सारे लोगों से मिलें, सबके इंटरव्यूज़ लें, सहाफ़ियों के, ऐनी शाहिदीन के जिनको गोलियां लगी उनके, फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद थे उनके, सबसे वो पूछें कि एक्चुअली ये क्या हुआ और किसने किया। नादरीन, और बहुत सारी खबरें, लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपको और बताऊं, खबरें आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। आप अंदाज़ा करें इस आदमी की जुर्रत का, बहादुरी का और हिम्मत का। 70 साल से ज़्यादा उम्र है और इस सिचुएशन में भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, मैं बाहर आ जाऊं और मेरे कारकुन जेलों के अंदर बंद हों तो ये मुझे कबूल नहीं है, तो मैं बाहर ज़रूर आ जाऊंगा। अंदर रहना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इमरान खान साहब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने कारकुनों का जेल में रहना पसंद नहीं है, उनके बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाए। नवाज शरीफ ने कभी यह मुतालबा किया है कि मेरे कारकुनों को छोड़ो? मियाँ साहब ने हमेशा जो है डील की और कारकुनों को जेल में छोड़कर पाकिस्तान से बाहर उड़न छू। यानी कारकुन बेचारे थे डंडे खा रहे हैं, जलील हो रहे, बेड़ा गर्क हो गया उनका, मियाँ साहब ने डील मारी, ओ गए, मुड़ के भी नहीं देखा। इस दफ़ा भी ये किया मियाँ साहब ने। तो मियाँ साहब हमेशा कारकुनों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कारकुन मियाँ साहब को छोड़ते हैं तो मियाँ साहब कहते हैं मैंने मुड़ के देखा कोई नहीं था। और मियाँ साहब कौन क्यों खड़ा होगा आपके लिए? आप कभी लोगों के लिए खड़े ही नहीं हुए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।